बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के ड्राइविंग सीट आने से पहले ही, पीडीएम का संभालने से पहले ही उन्हीं के भाई ने उनको नाकाम करने की कोशिश तेज़ कर दी एक ट्वीट के ज़रिए। उनकी साहबजादी मरियम ने एक ट्वीट करके डाला कि डायलॉग नहीं होंगे, हमें इस्तीफ़ा चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेशनल डायलॉग के लिए तैयार, मगर एनआरओ देने से साफ इनकार, जिसके बाद पीडीएम इंतशार का शिकार दर शिकार होती जा रही है। मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं ने इस्तीफे भेजे। जब मंजूर करने की बारी आई तो चीखें निकल गई, भाईजान हमने तो स्पीकर चोरी उधर गए, अल्लाह का वास्ता हमारे ना कबूल किए, ये चोरी होकर गए हैं व्हाट्सएप पे, जिस पर क़यादत ने नाराज़गी का इजहार किया। तीसरी खबर नाज़रीन अहम तरीन, मौलाना फजलुर रहमान जो कि हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए निकले थे, जमीयत उलमा इस्लाम के ख़ात्मे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिन 4 अहम रहनुमाओं को उन्होंने निकाला, उन्होंने ही मौलाना के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दिया और उन्होंने कहा मौलाना मज़ीद जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के अहल नहीं रहे कि ये ज़ाती मफाद के लिए इस्लामी जमात को अपने करप्शन बकाओ काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने भी उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। पीडीएम की टूट फूट, एक दूसरे से अलहदगी आने वाले दिनों में मज़ीद मौजूदा हुकूमत पीटीआई की हुकूमत को मजबूत करने में क्या अहम रोल अदा कर सकती है, इन सब पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इलाज के बहाने लंदन गए थे, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता थे, उन्होंने ऐसी ऑफ़र से इनकार कर दिया जो उनको ऑफ़र की ही नहीं गई। वो मुंतहिम लोगों की थी कि नेशनल डायलॉग बैठ के किए जाए, इस्तीफ़े की बात और मौजूदा हुकूमत के इख्तिताम की बात को तर्क कर दिया जाए, आइनी तरमीमों के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिल के बैठे। लेकिन नवाज शरीफ खुश फहमी का शिकार गैर मुल्की आकाओं पर कहते हैं कि पीडीएम की कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। उन्होंने अपनी ट्वीट में यह भी कह दिया कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पूरी तरह पीडीएम के मौक़िफ़ के साथ है, जिसका मौक़िफ़ ही कोई नहीं और मौक़िफ़ में ही तज़ाद है। पीपल्स पार्टी कुछ और कहती है, नून लीग कुछ और कहती है, और मौलाना फजलुर रहमान सख्त किस्म के एक तीसरे डिग्री पर चल रहे हैं। मुतज़ाद बयानात से कोई एक मकसद के हसूल नामुमकिन लगता है पीडीएम का अभी तक। इसलिए उन्होंने कहा है कि ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमायनी हैं नवाज शरीफ ने, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक नेशनल डायलॉग की जो बात हुई थी वो बात हुई थी पीडीएम की मुंतहिब क़यादत से, जो असम्बलियों में हैं। उनमें अपोजिशन लीडर थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी साहब और दीगर जमात के रहनुमा जो थे। किसी भी गैर मुंतहिब से नेशनल डायलॉग की बात नहीं की गई, क्योंकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, ना वो पार्टी का सरबराह बन सकते हैं। उनकी पार्टी ने इंटरनल उन्हें कायदे पार्टी करार दे दिया, जिसका आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा कि जाली हुकूमत से एनआरओ नहीं दूंगा, जबकि इतलात के मुताबिक एक एनआरओ के मुताबिक नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा गया। अहम ताकतवर हल्कों ने उनको ब्लेड से नीचे ऊपर कराए और 2 हफ्ते का 4 वीक का कह के गए, और तकरीबन कम व बेशतर साल होने लगा, वापस नहीं आ रहे। बजाय इसके कि वो खुद जानती हैं कि उनके चचा उनके नैरेटिव के साथ नहीं है, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, अदारों का टकराव नहीं चाहते शहबाज शरीफ साहब। और उनसे होने वाली हाल ही में 2 जेल की मुलाकातों में शहबाज शरीफ ने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हम नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों को रोका जाए। मरियम नवाज ने इसके बरक्स हक़ाइक़ को उल्टा कर दिया और उन्होंने ये दावा कर दिया वोट चोरी इमरान खान को लाने वाले, उन्होंने यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, शोशा छोड़कर पीडीएम में इख्तलाफ कर रहे हैं, जिसका मकसद नाहल और करप्ट टोले यानी कि मौजूदा हुकूमत को बचाने की सिलेक्टर की नाकाम कोशिश है। जबकि हक़ाइक़ बिल्कुल ही इसके बरक्स हैं। सिलेक्टर ने किसी भी
کرپٹ ٹولے کو نہیں آفر دی، تاہم منتخب نمائندوں کو ان کا کہنا ہے حکومت کو مشاورت ہے۔ پیغام بھی دیے گئے پیر پگاڑا کی طرف سے، بلاول کی طرف سے، کہ اسمبلی میں بیٹھ کے اسمبلی کے معاملات اصلاحات کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں بہتر انداز میں الیکشن کرایا جائے، اور نیب کا بھی میکنزم ایسا بنایا جائے کہ کوئی کرپٹ لٹیرا ڈاکو چور ملک سے بچے نہ اور کسی بے گناہ کے خلاف کاروائی نہ ہو، لیکن اس کو این آر او کو نام دیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری جدوجہد عوامی مشکلات کے حل کے لیے اور ووٹ کو عزت دو کے لیے ہے، جبکہ انہوں نے اپنی جس جماعت کے لوگوں سے رضائن مانگے، ان کو جنہوں نے ووٹ دیے تھے اپنے اپنے حلقوں سے، انہوں نے کسی سے مشاورت ہی نہیں کی۔ ووٹ کی تذلیل اس سے کیا ہو سکتی ہے کہ جن ووٹروں نے کوئی ایم این اے منتخب کیا اور ان سے پوچھا بھی نہ جائے اور کٹ پتلیوں کی طرح انہیں کہا جائے کاکا یہ رضائن لے کے آ۔ میرا خیال ہے یہ کسی بھی طریقے سے جمہوریت کے برعکس ہے اور جمہوریت کے اقتدار کے خلاف ہے، اور جمہوریت نہیں ڈکٹیٹرشپ کی نشانیاں کہ ایک شخص باضد ہو جائے ایم این اے اور ایم این اے سے، اور ایم این اے کو ووٹ دینے والوں کی سے مشاورت بھی نہیں کی جائے اور سنگل ڈکٹیٹر کی طرح فیصلہ کیا جائے کہ ردی کی ٹوکری کی طرح کاغذ بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیشنل ڈائلاگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جبکہ نیشنل ڈائلاگ صرف اور صرف منتخب نمائندے اور آئینی اور قوانینی ترامیم میں ہیں اور نیب کی اصلاحات کے لیے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف نے یہ ٹویٹ کیا ہے کیونکہ ان کے بھائی کے شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہے، قانونی طور پر ایم این اے بھی ہیں، ان کے ساتھ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی تھی، ان کا میسج بھی چلے گیا تھا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر سنبھال لیں اور اسمبلی میں آ کر جو ان کی جائز شکایات ہیں اس کا ازالہ کیا جائے گا، انتقامی کارروائیوں کا ہوگا۔ تاہم عمران خان کی یہ آج بھی بات ہے کہ جن کے خلاف کیس نیب کے کرپشن کے چل رہے ہیں، متعلقہ ادارے آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کریں گے اور عدالتیں اس کا فیصلہ کرے گی، اس میں کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی اور کسی کو معافی نہیں دی جائے گی، وہ کسی بھی جماعت سے ہے۔ تو لگتا ہے نیشنل ڈائلاگ کی بات جیسے ہی واپس آئی، محمد علی دورانی ملے، بلاول صاحب ملے، تو نواز شریف جنہیں خیال ہے کہ وہ فی الحال سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے اور ملک سے باہر بیٹھے، ملک پر زہر اگلنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ کیا دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کی اس بات کے بعد شہباز شریف کا آئندہ نیریٹو کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں مریم نواز نے مختلف الزامات لگائے، کہا کہ ہم نہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں نہ سینٹ میں جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی واضح طور پر آج کہہ چکی ہے، بلاول بھٹو بھی، مراد علی شاہ صاحب نے بھی آج کہا ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، ہم کسی ایک ذاتی جماعت کے غلام نہیں ہیں، فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوں گے، چند لوگوں کی آمرانہ سوچ کو پی ڈی ایم پہ مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مرتضیٰ جوید اور شہزاد اعوان کے جو رضائن ہے اس پر اب منت اللہ کیا جا رہا ہے، ہمارا رضائن نہ کیا جائے، غلطی سے کسی نے بھیج دیا، ہم نے سوشل میڈیا پر چلایا ہے۔ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام اس وقت جو سب سے زیادہ پہلے دن سے استعفے مانگ رہی تھی اور وزیر اعظم کے رضائن کا مطالبہ کر رہی تھی اور سینٹ کا بائیکاٹ کا کر رہی تھی، وہ اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہو کر اس حد تک دیوانگی میں آ گئے ہیں کہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دینے لگ پڑے ہیں اور ان کے لیے خطرناک بنتے جا رہے ہیں، ملک اور آئین کی خلاف وائلیشن کرتے ہوئے نظر مولانا فضل الرحمان اور غفور حیدری وغیرہ آ رہے ہیں، جبکہ ان کی الیکشن اپنی جماعت میں جو 5 سینئر موسٹ رہنما تھے جو قابل عزت تھے، ان کو انہوں نے جماعت سے نکالا اور انہوں نے کہا نہیں، مولانا فضل الرحمان بہت جلد جمعیت علماء کی صدارت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جمعیت علماء کے اکثر مولوی صاحبان، مفتی صاحبان اور عالم دین الگ ہو کے مولانا فضل الرحمان سے اس کی کرپشن سے ہاتھ چھڑائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان پر کرپشن کے لگنے والے الزامات انہیں جا کے نیب مرخود ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم کسی بھی قیمت پر کسی ایک کرپٹ آدمی کی حمایت کے لیے اپنی جماعت کی عزت وقار اور نظریے کے داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ کیا مولانا فضل الرحمان کا مستقبل آئندہ جمعیت علماء اسلام میں محفوظ ہے؟ اور آصف علی زرداری اور مولانا کے اختلافات یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ مردان میں ہونے والے جلسے میں پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت بھی شامل نہ ہو سکی، باوجود
اس کے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بے نظیر کی 27 دسمبر کی برسی پر ان کو دعوت دی گئی مولانا فضل الرحمان، لیکن انہوں نے مولانا صاحب نے ان کو کہا نہ آپ میرے کہنے پہ استعفے دے رہے ہیں اور سینٹ میں حصہ بھی لے رہے ہیں، ضمنی الیکشن میں بھی لڑ رہے ہیں۔ مولانا اور زرداری کھل کے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، جس پر مولانا نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، مولانا صاحب آپ کی ذیلی تنظیم نہیں ہے، اور وہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلے ہوں گے۔ پی ڈی ایم میں کسی ایک شخص یا ایک پارٹی کے لیڈر کو خود ساختہ فیصلہ، آمرانہ فیصلہ کرنا، غیر جمہوری فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ بے نظیر کی برسی پر نہ جا کے مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور اپنے فاصلے بڑھا لیے۔ کیا آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز بغیر مسلم لیگ نون کی پوری اکثریت، یعنی کہ اپنے چچا جو مسلم لیگ نون کے اصل صدر ہیں شہباز شریف، ان کے بغیر اکیلے موومنٹ چلا سکتے ہیں؟ بظاہر اس میں ممکن نہیں لگتا، اس کے کوئی آثار نہیں لگتے، جبکہ حکومتی وزراء خصوصاً فیصل واڈا اور دیگر جو وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریب ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے کل نہیں ابھی استعفیٰ دیں، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرا دیں گے۔ کیا پی ڈی ایم جو عمران خان سے استعفیٰ لینے کے لیے نکلی تھی خود استعفے دینے پر مجبور ہوئی اور پھر اب خود ہی استعفے دینے سے گریز کر رہی ہے، ضمنی الیکشن میں بھی لے رہی ہے؟ سینٹ میں کیا عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ایسے قوانین بننے جا رہے ہیں جس سے ہر کرپٹ کو اس کی سزا ملے گی؟ جو بھی کرپشن میں ملوث ہے، ہاں اس کا کسی بھی جماعت سے کوئی بھی واسطہ ہے۔ آنے والے دن سیاست میں میرا خیال ہے کئی اتحاد ٹوٹیں گے اور کئی اتحاد بنیں گے۔ اس میں نقصان بظاہر بادی نظر میں پی ڈی ایم کا لگ رہا ہے، لیکن مریم اور مولانا فضل الرحمان اس ضد پر قائم ہے کہ وہ اسلام آباد پر لانگ مارچ کی صورت میں حملہ کر کے حکومت ختم کر دیں گے، جبکہ آئینی طور پر حکومت کا ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ وزیر اعظم خود ریزائن دے یا ان کے خلاف عدم اعتماد آئے جو لانے میں کابینہ نے۔ دوسری طرف آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح طور پر بیرونی طاقتوں اور اندرون ملک میں خلفشار پیدا کرنے والوں کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان میں پرامن حالات کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف کا بیان میرا خیال ہے بیرونی اور اندرونی پاکستان کے خلاف سازش کرنے والی طاقتوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ جس نے آئین اور قانون سے ماور ہو کر کوئی بھی اقدام کیا اور غیر قانونی قدم اٹھایا، ان کو قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ یقیناً اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے قانون توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، احتجاج صرف اور صرف پرامن کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم کے اس دبنگ فیصلے کے بعد اپوزیشن صفحہ ماتم بچھ گئی اور مشاورت شروع کر دی ہے کہ حکومت تو دھمکیوں میں نہیں آ رہی، تاہم اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام کہ کسی بھی جماعت کو اپنا سیاسی احتجاج کا حق ہے لیکن اداروں پر حملہ کرنے کا حق نہیں۔ اس کے لیے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کس کروٹ جاتی ہے؟ کیا وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے؟ اپوزیشن ان کے لیے خطرہ بننے کی بجائے خود پی ڈی ایم اپنی جماعت کے انتشار کو قابو پائے گی؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اپوزیشن کا یہی دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، جبکہ وزیر اعظم کہتے ہیں 5 سال آئینی طریقے سے پورے کریں گے۔ عارف حمید بھٹی نے موجودہ صورتحال ساری آپ کے آگے رکھی۔ مولانا کے خلفشار اور نواز شریف نے اپنے بھائی کو ڈرائیونگ سیٹ سے کیوں بیٹھنے نہیں دیا؟ مریم کیوں چچا کے خلاف چاہ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان اور زرداری کے بڑھتے اختلافات، مولانا اور مریم کے اداروں پر حملے اور اداروں کا اپنے وقار پر قائم رکھنے کے لیے بڑے فیصلے اور دبنگ فیصلے اور اہم شخصیات کو قانون کے مطابق سزا دینے کے فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست کسی بہتر راستے کی طرف جائے گی، اس کی امید ہی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل اگر پسند آئے اسے سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے تو بیل آئیکن دبا لیں، جیسے ہی نیا نوٹیفیکیشن آئے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔